बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, अभी पाकिस्तान में यह बहस की जा रही थी कि गुज़श्ता हुकूमत ने जाते जाते कौमी असेंबली और सेनेट से धड़ाधड़ जो बिल मंजूर करवाए हैं वो बिल किस हद तक इफेक्टिव होंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गुज़श्ता रोज के ट्वीट ने एक नई आई बहस को जन्म दे दिया है। और इस वक्त ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस जानिब इशारा किया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने, क्या वाकई उनकी बात दुरुस्त है या फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दोनों साइड्स पर अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मामला आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये इल्जाम आयद किया है अपने गुज़श्ता रोज के ट्वीट में कि ये दोनों बिल्स पर जो दस्तखत किए गए इसके बारे में सदर मुमलिकत को एतमाद में नहीं लिया गया। इन दोनों बिल्स को वो मंजूर नहीं करना चाहते थे। उनके स्टाफ मेंबरान की गफलत या फिर उनके स्टाफ अफसरान की चालाकी की वजह से मुबैना तौर पर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद और उनका ये हालिया बयान ज़ेर बहस है। मैं चंद चीज़ें प्रोग्राम में आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी यानी ऐवान सदर का जो स्टाफ है ये दो डिपार्टमेंट्स में मुनक़सिम होता है और पहला डिपार्टमेंट इंटरनल विंग कहलाता है जिसकी सरबराही सदर और वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरीज करते हैं। और मिलिट्री सेक्रेटरी अमूमन एक 1 स्टार फौजी अफसर यानी ब्रिगेडियर होता है और मिलिट्री सेक्रेटरी के मातहत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी और उनके मातहत 3 एडीसीज होते हैं जो तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करते हैं और इनके मातहत एक टीम सिक्योरिटी अफसरान और एक टीम प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और अमले पर मुश्तमिल होती है। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनकी मर्जी के बगैर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एतमाद में लिए बगैर ये दोनों बिल्स किस तरह से मंजूर हो सकते हैं और अगर वाकई ये दोनों बिल्स उनकी मर्जी के बगैर मंजूर हुए हैं तो फिर अगला लाहे अमल क्या होगा। कौन सच्चा कौन झूठा है इस मामले में हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सेनेटर गौस न्याजी और फैसल चौधरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इम्तियाज गुल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये तो एक नई बहस छिड़ गई है। आपको क्या लगता है सदर मुमलिकत को वाकई इल्म नहीं था और उनको अंधेरे में रखा गया उनके अपने स्टाफ की जानिब से? देखिए, जो हमने तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी है। सदर साहब का ट्वीट पड़ा है, वकार अहमद साहब उनके जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं उनका भी बयान सामने आ गया है कि तमाम तर रिकॉर्ड तमाम तर मुजवज़ा बिल वो अभी ऐवान सदर में पड़े हुए हैं। लिहाजा उन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने कोई कोताही की है वो नामुनासिब है। सदर साहब ने अलबत्ता ये वाज़ेह कहा है कि उनको उनकी हिदायत के बावजूद ये बिल वापस नहीं भिजवाए गए या अगर भिजवाए गए तो फिर उनको बताया नहीं गया। तो ये तो तमाम मामला अब इतना गंभीर हो चुका है, इसमें जब तक बाकायदा शफाफ अंदाज में इसकी तहकीकात ना हो या हमारे लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कल से यानी 24 घंटे से तकरीबन 35 घंटे हो गए हैं और यही मौजू ज़ेर बहस है कि सदर ने उसकी मंजूरी दी या नहीं दी, उस पर दस्तखत हुए या नहीं हुए। तो कितना कौम का वक्त इसमें ज़ाया हुआ, कितना एक हिजान बपा है और महज इस वजह से कि दो ऐसे कवानीन हैं या ऐसे दो नोटिफिकेशंस हैं दो कवानीन के बारे में जो कि अब ख़ासी हद तक मुतनाज़ हो गए हैं, जो कि बकौल सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने एक लिहाज से अपनी पार्टी की लाज इस हद तक ज़रूर रख ली कि उनका ये कहना है कि मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश हुए बग़ैर ये कवानीन बाकायदा ये एक्ट थे, मुजवज़ा कवानीन थे, ये कैसे बाकायदा कानून बन गए, नोटिफिकेशन उन पे कैसे जारी हो गया। यही बात बहुत सारे वकला ने की है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब भी शामिल हैं, एतजाज़ अहसन साहब भी हैं। तो अब इन तमाम की आरा को अगर सामने रखा जाए तो उससे तो एक बात जो तस्वीर उभर के सामने आती है वो यही है कि 15 तारीख़ को गिरफ़्तारियाँ अमल में आई हैं और 17 तारीख़ को जो कानून साबित हुआ पास हुआ है या जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, 15 तारीख़ की FIR असद जो शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ है और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें इस कानून का हवाला दिया गया है। तो अब सितम ज़रीफ़ी देखिए कितने हालात गंभीर हो गए हैं कि कानून 15 तारीख़ को FIR हुई, 17 तारीख़ को वो कानून बन रहा है और 17 तारीख़ को
شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس سے بدنیتی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہ صدر مملکت نے جو کچھ کہا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے نظام کے حوالے سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، وزارت قانون اور انصاف کا بھی اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ آرٹیکل 75 کے مطابق بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ بل کو منظور کر لیں یا پھر مخصوص تحفظات کے ساتھ پارلیمنٹ میں اسے واپس بھیج دیں، لیکن دونوں پر یہ عمل نہیں کیا گیا صدر مملکت کی جانب سے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کسی دباؤ میں تھے وہ، ڈیلے کیوں کیا جا رہا تھا ان کی طرف سے؟ کوئی واضح موقف تو لے سکتے تھے وہ؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا، کل سے ہم اسی بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اب جب تک صدر مملکت اس حوالے سے تحریری طور پہ باقاعدہ اپنا تفصیلی بیان جاری نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ سارا بحث مباحثہ بالکل فضول ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک وارننگ شاٹ دینا تھا، وہ انہوں نے فائر کر دیا۔ اور جو آپ دباؤ کی بات کریں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہیں شاید احساس ہو کہ اب کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا حشر بھی سابق صدر رفیق تارڑ کی طرح ہو، جس وقت جنہیں عملاً زبردستی ایوان صدر سے استعفیٰ لے کے نکالا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پرویز مشرف صدر بننا چاہتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کو بھی کچھ اسی قسم کا خدشہ ہو، جس کے باعث انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بے بسی کا اظہار مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے سینیٹر غوث نیازی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ جو بحث اس وقت چھڑ چکی ہے، اور سوال یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا، بعد میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا، اور پھر اب کیا وہ ثبوت اور تمام تر شواہد یا جو ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ قوم کے سامنے رکھ سکیں گے، لوگوں کو اعتماد میں لے سکیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایکچولی کیوں تاخیر ہوئی صدر مملکت کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، قانون جو پاس ہوا میرے خیال میں 2 اگست ہوا، اور علوی صاحب شاید میرے خیال میں ان کی خواہش تھی کہ اگر میں واپس کر دوں گا تو پارلیمنٹ دوبارہ پاس کر کے بھیج دے گی، قانون بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیشن جو ہے وہ 12 اگست تک نہیں ہے، اگر وہ واپس کرتے 10 دن تو پارلیمنٹ دوبارہ پاس کر کے بھیج دیتے۔ تو انہوں نے اپنی بات چلی کہ جائے گا کہ میرے پاس اس کو جا کر مشکل ہو جائے گا، تو اپنے ایک خیال چلی کہ اس بل کو جو ہے پاس نہ ہونا چاہیے جائے اپنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ صدر پاکستان نہیں ہے، یہ صدر پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے ان کی آپ ماضی میں ہسٹری دیکھیں نا، کسی موقع پہ بھی کتنے آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائے، پرائم شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تو اس شخص نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت بھی ان کے صدر پاکستان حلف لینے سے انکار کیا، پھر جا کے صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے حلف دیا تھا، حالانکہ اس وقت قائم مقام صدر نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی بیماری کا بہانہ کا بھاگا، یہ کہا گیا۔ پھر کابینہ کا بھی انہوں نے حلف نہیں دیا، اور وہ بھی 10-15 دن لٹکا رہا۔ تو یہ مطلب صدر پاکستان تو نہ ہوئے نا جی، یہ تو ایک صدر ہوئے۔ آپ کو آئین کا بڑا ریاست کے جو ریاست کو کا جو ایک بڑا ایک صدر پاک جو ہوتا ہے، پورے نظام کا، پورے ملک کا صدر ہوتا ہے، پورے آئین کا سب ہوتا ہے، لیکن جس وقت اب میں کیا کہوں، جو صرف اس کے دماغ سے پی ٹی آئی نکلتی نہیں ہے، اور اتنا یہ خوف زدہ تھا اپنے چیئرمین سے کہ جی انہوں نے مطلب وزیر اعظم کا حلف لیا، منتخب وزیر اعظم کا نام کابینہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں جی ریفرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس پائیسا کا، وہ بھی اپنی سوچ سمجھے بغیر ایک ریفرنس بھیجوا دیا، اور یہ وہ صدر ہیں جن کے متعلق ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ ہے کہ صدر مائنڈ نے اپنے ریفرنس میں یا اس آرڈیننس میں اپنا مائنڈ ہی نہیں اپلائی کیا، مطلب کورٹ کے ورڈ لے گئے ان کے صدر کے متعلق۔ تو ان کا ماضی کا جو کنڈکٹ دیکھیں تو وہ کسی لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا صدر نہیں چاہا۔ اب بھی انہوں نے دلوں کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اس لیے روک کے رکھا کہ جی میں دوبارہ بھیجوں گا تو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کے شروع ہے دوبارہ پاس کر کے دے دیں گے۔
तो बहरहाल ठीक है, और फिर हमें साथ ही मौजूद रहिएगा। सेनेटर साहब फैसल चौधरी साहब माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सदर मुमलिकत ने ना बिल पर तहफुजात लगाकर बिल को वापस भेजा, ना ही इस हवाले से पहले उन्होंने बात की, और अचानक फिर उन्होंने इतवार के रोज ट्वीट कर दिया कि मुझे मेरे स्टाफ ने एतमाद में नहीं लिया। बहुत से सवालात सर इस पर खड़े हैं। माजी में तो एतराजात और तहफुजात लगाकर वो बिल्स कई मरतबा वापस कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं सदर मुमलिकत का ये स्टेटमेंट, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? सदर मुमलिकत का ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और अगर सदर पाकिस्तान जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ऑथेंटिक समझा जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है कंसर्न सिस्टम के वो नज़र आते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है हर तौर जो है बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जो है इसके साथ तो वो ट्रूथ अटैच होता है। देखिए अभी वो सदर आरिफ फलवी साहब हैं, उससे पहले कोई और सदर थे, उनसे पहले कोई और सदर थे। इस सदर एक ओहदा है, सदर एक ऑफिस है, इसको उस तनाजुर में देखने की जरूरत है। शख्सियात के तनाजुर में देखने से तो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, या मतलब वो मुतनाज़ हो जाती हैं। तो देखना तो ये है कि सदर साहब ने अगर बहुत सारे बिल वापस वो कह रहे हैं, और आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी को की भी सर्विसेज विड्रॉ की हैं, तो इससे तो ज़ाहिर होता है कि सदर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है वो उसमें वजन है। और अगर उन्होंने बिल पे असेंट नहीं दिया तो तो फिर उस सूरत में तो ये बिल बन नहीं सकता, आईनी तौर पे तो ये सूरत हाल है। ठीक है, और अब इसका सर मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सदर अगर अब ये कह रहे हैं कि मुझे तहफुजात हैं, तो क्या रिवर्स हो सकता है, दोबारा पार्लियामेंट में जा सकता है ये? तो पार्लियामेंट में डियर है नहीं है ना इस वक्त, तो किस पार्लियामेंट में जाएगा? तो सर इसका क्या फिर फ्यूचर होगा सर? देखिए अगर तो वो जो नोटिफिकेशन है ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, वहाँ पे तशरीह होगी। जो असेंट जो है गवर्नमेंट ने जो है वो उसको प्रिज्यूम कर लिया कि वो असेंट हो गई है, तो वो प्रिजम्पशन जो है उसकी कोई लीगल बेसिस है या नहीं है वो अब देखना पड़ेगा। तो ये जिस तरह से बिल ये बना है मेरी राय में तो शायद मुश्किल होगा इसका एज ए कानून सरवाइव करना, या इस जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें भी इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो वर्डिंग यूज़ की है, जो सोशल मीडिया पे जो आया है जिसको डिनाई नहीं किया गया, उसमें उन्होंने कहा है डीम टू बी प्रिज्यूम्ड। अब ये डीम क्लॉज है, प्रिजम्पशन जो है ये किस कानून और किस आइन के तहत ली गई है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आइन में जो पहली दफ़ा बिल जाती है आर्टिकल 75 में सदर के पास, और माइंड यू के सदर साहब जो होते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं आर्टिकल 50 में। तो जो पार्लियामेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट, तो उनका अगर असेंट नहीं हुआ तो ये डीमिंग क्लॉज जो है या जो प्रिजम्पशन है ये इसकी लीगल हैसियत क्या है, ये हमारा जो है मरहला या ये मामला इसको बाहर तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा। तो सर जब तक ये मसला हल नहीं होता, यानी लोगों को पता नहीं चलता कि हकीकत क्या है, तब तक तो पाकिस्तान का भी मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर तमस्खुर उड़ने के मुतरादिफ है कि सदर मुमलिकत को एतमाद में लिए बगैर ही बिल मंजूर हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं। जाहिर है अगर इस किस्म की हरकतें की जाएंगी और सदर की तरफ से ये जो है उनके अमले की हुकूमतूदी जो है ये कोई मामूली बात थोड़ी है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है, आईनी तौर पे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, अगर वहाँ पे भी मामलात इस तरह से ब्यूरोक्रेसी चला रही है तो ये तो काफ़ी सीरियस कंसर्न तो हैं उनकी। इसके साथ साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज से शायद उनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई बिल है, जो मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि वो बिल मिल नहीं रहा और पता नहीं मंजूरी के लिए गया तो खो गया उनका बिल, उन्होंने कहा है। इस किस्म की बातें होती हैं। देखिए एज ए शहरी और एज ए कानूनदान ये चीज़ें पार्लियामेंटेरियन तो इसको सीरियसली ले नहीं रहे, लेकिन हमारे और आपके लिए तो बहुत अलार्मिंग है कि किस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, इस तरह से निज़ाम कैसे चलेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं। और इसका आना इसके सेंटर और फिर वो ये भी तस्लीम कर लिया गया है
کہ سینٹ نہیں دی گئی ہے. تو سینٹ نہیں دی گئی ہے تو پھر گزٹ نوٹیفکیشن کیسے ہو گیا؟ سوالات تو ہیں جی، اب سوالات عدالت میں ہی جائیں گے جی، تو وہیں پہ انٹرپریٹیشن ہوگی اس کی. اور فیصل جوہری صاحب، حکومت نے آخری ہفتے میں 200 سے زائد بل جو ہے وہ منظور کرائے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے. اراکین اعتراض اٹھاتے رہے لیکن اب نہیں ان کے اعتراضات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بل ان کی بھی ایک افیکٹونیس مستقبل میں چیلنج ہو سکتی ہے، یا اس بل کی طرح اب معاملہ جو ہے وہ ڈاماڈول ہی ہے؟ دیکھیے آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ حکومت نے کس، جو سابق حکومت ہے کس غیر سنجیدگی سے یہ سارا پروسیس کیا ہے. یعنی اگر یہ بل منظور کروانا تھا، جوائنٹ سیشن بھی ہوا، تو آپ اس کو اس طرح سے، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ سارا کام کیا کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ جو ہے جو ٹائم ہے 10 دن کا، اگر یہ پہلے کر لیا جاتا، جیسے آپ نے کہا جس طرح سے تھوک کے حساب سے بل پاس کرائے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کورم نہیں تھا یا اس میں وہ بھی معاملات ہیں. اینی ویز وہ پہلے کیوں نہیں کرائے گئے؟ اور اتنا امپورٹنٹ بل تھے، تو ان پہ حکومت، جو سابق حکومت تھی، اس کی غیر سنجیدگی بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ 10 دن صدر صاحب کا، یا جو دیکھتے کہ اگر 10 دن ہیں اور وہ سینڈ نہیں آئی، تو پھر ان کو اپنی جو مدت تھی اسمبلی کی اس کے دوران اس کا خیال تو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خیال تو نہیں کیا اور اس کو انتہائی غیر سنجیدگی سے ڈیل کیا تمام معاملے کو. تو سابق حکومت بھی ذمہ دار میری نظر میں تو ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، ان دو بلوں کو خاص طور پہ. جی سینیٹر صاحب، آپ کی حکومت نے، اتحادی حکومت نے، بلکہ جاتے جاتے یہ جو قانون سازیاں کی ہیں، جس طرح سے یہ 2 بلز کے معاملے پر اب تنازع کھڑا ہو چکا ہے اور بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو باقی قوانین اور بلز پر بھی مستقبل میں تو یقینی طور پر اس طرح سے ہوگا، اعتراضات آئیں گے. اتنی سر جلدی میں قانون سازی کی کیوں گئی ہے؟ اب دیکھیں جی، قانون سازی تو میں اگر ماضی کی مثالیں دوں تو ایک ہی دن میں بھی 40 پی ٹی اے کے دور میں ہوتے رہے. بہرحال اس کی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جلدی قانون پاس ہوئے ہیں، لیکن وہ پاس تو ہو گئے ہیں نا، صدر نے تصویب کر دی ہے، وہ تو ان کی تو وہ قانون اس سے برقرار رہے گی. البتہ اس جو بل ہے اس کے بارے میں شاید کورٹ میں جانا ہے یا کورٹ فیصلہ کرے، لیکن اس میں ٹوٹلی صدر کی جو ہے وہ میں بدنیتی سمجھتا ہوں. فائنل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ظاہر ہے وہی آرڈر ہوگا اور پھر وہی چلے گا. لیکن اس میں صدر صاحب کوئی ابھی کوئی ثابت نہیں کر سکے کوئی کہ میں نے یہ نوٹ لکھا تھا اس کو واپس بھیجا ہے. ظاہر ہے واپس بھیجنے کی وجہ تو نہیں ہوتی بھی ایک چیز بھیجی یا فوراً واپس کر دی جائے، یہ تو نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے کہ آبجیکشن لگتا ہے کہ اس کی فلاں شخص سے مجھے اعتراض ہے، اس کو یا دوبارہ دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد جاتا ہے. صدر صاحب اگر وہ نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب ہے صدر کی نیت میں جو ہے نا وہ کچھ ہے. اور پھر صدر صاحب اپنے پرائیویٹ دو چیزیں اپنے پرائیویٹ فون سے کرتے ہیں، پھر اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اب جو جیسے تاثر یہ دیتے ہیں کہ اب قانون بن گیا تو جو سے متاثر ہو گئے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. تو ظاہر ہے قانون ایک بن گیا، ابھی جو پارلیمنٹ ہوگی اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. پر صدر کی طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے اور ملک میں ایک عام خواہ کا ایک آئینی بحران کھڑا ہو گیا. آگے دیکھو پہلے پاکستان بیچارہ ان بحرانوں میں گرا ہے، معاشی ہیں. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، آپ جس طرح سے فرما رہے تھے کہ ماضی میں بھی تارڑ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا کہ استعفیٰ انہیں دینا پڑا، اس سارے ایشو میں ملبہ الٹیمیٹلی ڈاکٹر عارف علوی پر گرے گا، اور یا وہ کچھ صفائی اپنی دے پائیں گے، ثابت کر پائیں گے کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے، چاہے عارف علوی ہیں چاہے ان کی جگہ کوئی اور ہوتے، میں تو رہ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مرے جا رہے ہیں اس وقت عارف علوی صدر مملکت کی اس حرکت پہ یا اس اٹیمپٹ پہ، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ کس منہ سے خود کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، کس منہ سے خود کو لبرل اقدار کے اور جمہوری اقدار کے علم بردار کہتے ہیں. کیونکہ عارف علوی صاحب بہت برے ہوں گے، ان کی بدنیتی ہوگی، لیکن شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جنہوں نے پارلیمان میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بڑھ کے ان قوانین کو پاس کرانے میں جلدی کی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا.
اور اس میں بہت سارے لبرل لوگ بھی شامل تھے. وہ قوانین جس کی وجہ سے اب سیکیورٹی ایجنسیز کو لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے ہیں, وہ آزادیاں بھی اب عملاً سلب ہو جائیں گی یا ہو گئی ہیں, جس کی خاطر سیاسی جماعتوں نے, سول سوسائٹی نے, وکلاء نے, میڈیا نے بہت قربانیاں دی, بہت جد و جہد کی. تو یہ جو سینیٹر ہیں, جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں, ان سے میرا بڑے مؤدبانہ یہ سوال ہے کہ کیا اس نوعیت کے قوانین کو 4 دن میں 53 یا 54 قوانین کو پاس کر کے, نجی یونیورسٹیوں کو پاس کر کے ان کے بل, اور پھر یہ آرمی ایکٹ, آفیشل سیکرٹس ایکٹ, یہ اس کی بھرپور حمایت کر کے, کیا انہوں نے جمہوریت کی کوئی خدمت کی ہے, یا محض اپنی اپنی سیٹیں, اپنے اپنے اثاثے بچانے کے لیے وہ بالکل لیٹ گئے, بالکل بچ گئے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ قوانین بنے تھے. ٹھیک ہے فیصل چودھری صاحب, اب وقار احمد صاحب کو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے, اور وقار احمد صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ میں نے اس بارے میں انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ہم نے اعتماد میں لیا ہوا تھا صدر مملکت کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اگر صدر پروف کرتے ہیں اس کو, تو ان کے سٹاف کے خلاف سر قانونی طور پر کیا کارروائی ہونی چاہیے کہ واقعی انہوں نے اگر صدر مملکت کو اندھیرے میں رکھا اتنے امپورٹنٹ ایشوز پر؟ فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب کا ساتھ جو ہے وہ رابطہ اس وقت جو ہے سگنلز جو ہے میرے خیال سے ویک ہیں. امتیاز گل صاحب, آپ اس سوال کا سر اگر جواب دے دیں, اگر صدر مملکت یہ پروو کر لیتے ہیں, اور جس طرح سے فیصل چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ اب معاملہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور ان کے سٹاف نے واقعی اگر انہیں اندھیرے میں رکھا ہے تو سزا ملنی چاہیے ان کو, کیا اس کا سر طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ اس میں میرا خیال ہے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو سپریم کورٹ اس امر کا تعین کرے گی کہ یہ کس قدر قابل تعزیر جرم ہے, کتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. جو کمانڈر ان چیف ہے اس ملک کا, جس کے ہاتھ میں ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کا کنٹرول ہے, کمانڈر ان چیف اب دنیا کی 6 یا 7ویں بڑی فوج کا, اس کے اگر احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے, فراڈ ہوا ہے, تو اس کی کیا سزا متعین ہونی چاہیے. اس بات کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا. اگر یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے نہ کیا تو پھر اس ملک میں رول آف لاء کی, آئین کی, بڑے عہدوں کی عزت و توقیر کی پھر کوئی میرا خیال ہے بحث بالکل فضول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ملک میں اس وقت نگران سیٹ اپ ہے, اور توقع یہ کی جا رہی تھی ماضی کی اپوزیشن کی جانب سے کہ نگران سیٹ اپ کے آتے ہی ان کے لیے ملک میں آسانی ہوگی. گرفتاریوں کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی, اور جو آنے والے انتخابات ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملے گا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں. لیکن نگران سیٹ اپ کے بعد بھی حالات کچھ مختلف نہیں دکھائی دے رہے. نگران وزیر اعظم نے اپنا حلف اٹھاتے ہی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا, اور جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی بالکل اسی تواتر کے ساتھ اس وقت بھی جاری ہے. اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت بھی ہمیں اتنی پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں جتنا کہ پی ڈی ایم دور میں دکھائی دیتے تھے. امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار, سینیٹر غوث نیازی اور فیصل چوہدری صاحب پروگرام میں موجود ہیں. امتیاز گل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ گرفتاریوں کے سلسلے میں کوئی کمی لائے گا, اور ملک میں الیکشنز کا ماحول پیدا ہوگا, سب سیاسی جماعتیں کیمپین کر سکیں گی, یا معاملات اسی طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ نہیں ہیں, اور آپ نے بالکل نگران حکومت کو مکمل با اختیار سمجھ لیا ہے. اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ, اتنا بوجھ وہ نہیں اٹھا پائیں گے, اور نہ ہی وہ اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں, نہ ہی اس مقصد کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں. وہ تو آئیں, ایک چہرہ دکھائی ہے, ان کا ایک فریضہ انہوں نے ادا کرنا ہے, جو کہ انتخابات کروانے ہیں انہوں نے 90 دن کے اندر, جو کہ اب پیپلز پارٹی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے
کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اسمبلیوں کی تحلیل کے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ سرکاری اداروں کے افسران کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نگران حکومت نہیں ہے، اس کو آپ عارضی عبوری حکومت کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں، بلکہ اس کو باقاعدہ حکومت کے درجہ دیں اور اسی حساب سے اس کی کوریج کریں۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اب میرا خیال ہے اصل بوجھ وہ اٹھانے والے ہیں، اور اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس سے بڑا صاف ظاہر ہے کہ جو نگران لائے گئے ہیں وہ اپنے مینڈیٹ سے کہیں بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ پاکستان کے بنیادی جو سٹرکچر ہے گورننس کا، یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے بڑے منصوبے لے کے آئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی انقلابی تبدیلیاں آئیں، چاہے وہ پروکیورمنٹ ہے، چاہے ہماری ٹیکسیشن ہے، چاہے ہماری منرل یعنی مائننگ کا شعبہ ہے، بلکہ اب تو بات ہو رہی ہے کہ جو بجلی کا نظام ہے اس کو بھی کافی اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے اگر پاکستان میں اس بہانے تبدیلی آ جاتی ہے، عوام کے لیے پھر ریلیف کا سامان بن جاتا ہے، تو ہم سے زیادہ کس کو خوشی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ یہ دعا کریں کہ یہ نگران جو آئے ہیں یہ اتنا بوجھ ان پہ ڈالا جائے کہ یہ سنبھال سکیں، ویسے یہ اتنا زیادہ بوجھ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اب سر الیکشن کمیشن نے کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہم 90 روز کے اندر الیکشنز نہیں کروا سکتے، نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہونے ہیں، تو اگر یہ سال گزر جاتا ہے، اگلے سال مڈ میں الیکشنز ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سر ذمہ دار کون ہوگا، الیکشن کمیشن یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ اس میں بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارے کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ان کو ہر سال اس کی فنڈنگ ملتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے الیکشن کی انتخابات کی تیاری کرنا، ہمہ وقت تیار رہنا۔ یہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مردم شماری 2017 میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیجیٹل مردم شماری کا ایک اس میں پک انہوں نے ڈال دی اس میں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر کو اس کے تحت نئی حلقہ بندیوں کی لسٹیں شائع ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں موجودہ نظام میں بہت سارے ایسے بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں، ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے میڈیا میں ہے، چاہے بیوروکریسی کے اندر ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کے رخ کے مطابق چلتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی بنیادی طور پہ وہی کام کیا ہے۔ حالانکہ کتنی انہوں نے بدنیتی کی پچھلی حکومت نے کہ اپنی مایعات ختم ہونے سے صرف 2 دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر کے، اور اب لوگوں کو یہ تاثر دے رہے کہ ہم نے وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر کے اس لیے کی ہے تاکہ الیکشن کمیشن کو تیاری کا موقع مل جائے۔ بھئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے، اٹ از سپوز ٹو بی ریڈی آل دا ٹائم، لیکن انہوں نے نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر کروانے میں الیکشن کمیشن برابر کا ذمہ دار ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ کرانے کی ذمہ داری بھی ان پہ اس وقت تمام پی ڈی ایم کے لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ انتخابات نہ ہوں، حالانکہ اس کا مقصد بھی بنیادی طور پہ جو ڈیڈ لائن تھی 90 دن کی، 90 دن سے کم عرصے کی، وہ پوری کرنا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ نہیں جی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے سوائے اس کے کہ منافقت پہ مبنی ایک نظام میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ تمام جماعتوں نے مصلحت اور منافقت سے کام لیا ہے اور پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، سینئر سیاسی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب، سینیٹر غوث پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بحث ابھی بھی جاری ہے کہ کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو ٹویٹ گزشتہ روز کیا ہے، کیا اپنے اس کلیم کو، اپنے اس دعوے اور الزام کو وہ پروف بھی کر پائیں گے، اور اگر ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، صدر مملکت کی اپنے اسٹاف کی جانب سے حکم عدولی ہوئی ہے، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہم اس پر بات کر رہے تھے پروگرام میں۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ ایشو پہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو میں ایک یوٹیوبر ایک پولیس کانسٹیبل کو روک کر جب اسے سوال پوچھتا ہے تو پولیس کانسٹیبل اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے گالم گلوچ سے کام لیتا ہے، اور جب یوٹیوبر کی جانب سے اس کے اعلیٰ افسران کا نام لیا جاتا ہے،
تو یہ پولیس کانسٹیبل اپنے اعلیٰ افسران کے لیے بھی وہی لہجہ اور وہی زبان استعمال کرتا ہے جو یوٹیوبر کے ساتھ کر رہا تھا. اب اس پر ہائی لیولز کی میٹنگ بھی ہوئی ہیں اور ہائی لیول کی ان نشستوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو پولیس کانسٹیبل ہے یہ اپنا ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی مینٹل النس کی وجہ سے اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جاری ہے. آئی جی پنجاب عثمان انور اور ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس حوالے سے ویڈیو جاری کی ہے کہ یہ جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے 200 ملازمین کی مینٹل سکریننگ ہو چکی ہے, ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. لیکن کچھ ملازمین اور کچھ اہلکار ایسے ہیں جو خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جائیں اپنا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروائیں یا ان کی مینٹل النس کو کوئی چیلنج کرے یا اس کے بارے میں سوال پوچھ کر یہ بات منظر عام پر آئے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی ویک ہے. تو اس حوالے سے آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے جو آج ویڈیو جاری کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست انہوں نے اقدام اٹھایا ہے. اس کانسٹیبل سے وہ ملے ہیں, جس طرح سے کسی بیمار کی پاس جا کر اس کی خیریت دریافت کی جاتی ہے, آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے بالکل اس کانسٹیبل کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے. اس ویڈیو کا صرف یہ مقصد تھا جو انہوں نے جاری کیا آئی جی پنجاب نے کہ پولیس کا محکمہ ہو یا اور کوئی سرکاری محکمہ ہو, اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو جڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ ایشو ڈسکلوز ہونے پر اسے نوکری سے فارغ کر دیں گے یا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, بلکہ اس کو ایک ریئل ایشو سمجھ کر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ نرمی سے برتا جائے گا. جو لوگوں کے ذہنوں میں, سرکاری ملازمین کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ آج جو ویڈیو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس کانسٹیبل سے ملنے کے بعد جاری کی ہے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ وائرل ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور سوشل میڈیا صارفین کو اس تمام تر مسئلے پر بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کا تمسخر اڑا رہے ہیں یا کسی کی بیماری پر آپ ہنس رہے ہیں تو یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کسی بھی اچھے پاکستانی کو, کسی بھی اچھے شہری کو یہ تمام تر چیزیں زیب نہیں دیتی. تو جس طریقے سے پنجاب پولیس کی جانب سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا انتہائی خوش آئند اور احسن اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا صارفین اور تمام پاکستانیوں کو بھی اس پر جو ہے وہ شعور کا, عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چیزوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی آپ جو لکھتے ہیں اس کو لکھنا چاہیے. پروگرام نیوز فیڈ سے رخشان میں اجازت, کل پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.